अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल किसी ने इस्तिखारे के बारे में पूछा था और मैंने आपसे कहा था ये बहुत कॉमन सवाल है। जो कॉमन चीज़ें हैं उसके बारे में हमारा शरह सद्र बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, और माशाल्लाह हमारे ग्रुप में ने बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो बात ये याद रखें कि सहाबा किराम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे की दुआ इस तरह सिखाया करते थे जैसे कुरान की कोई आयत, यानी इस तरह से हमें हर जगह पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको आदत पड़ जाएगी ना, और उसकी ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ें, उसमें यही है कि अल्लाह ताला अगर इसमें कोई खैर है तो मेरे लिए इसको आसान कर दे, और अगर इसमें खैर नहीं है तो रास्ते से मुझे हटा दे। ख्वाब नहीं है ज़रूरी कि आपको आएगा, और आपके दिल की कैफियत भी कई दफ़ा ऐसे हो सकता है कि इतनी सेटल्ड ना हो, लेकिन वो रास्ता बन जाता है। कई दफ़ा रास्ता खुल जाता है, कई दफ़ा आप बड़े पुरसुकून होते हैं लेकिन उस काम के लिए रास्ता नहीं खुल रहा होता। इस्तिखारा करने के बाद ना इंसान के अंदर बड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि मैंने क्योंकि अल्लाह ताला से मशवरा लिया, अल्लाह ताला से बात की। और अगर आप अपने जितने भी मेजर डिसीजंस हैं, मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड ने कहा, बहुत साल पहले की बात है, सर्वेंट चेंज हो रहे थे बार बार और मुझे समझ नहीं आ रही थी किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए। तो मैं इस सिलसिले में परेशान हो रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि जो भी आए ना, जिसका भी इंटरव्यू लो तो इस्तिखारा कर लो साथ। इस्तिखारा करोगी तो ख़ुद भी दिल में इत्मीनान होगा और टिकेगा भी वही। और उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ, और मैंने उसके बाद एक दो लोगों को जब बताया तो दे सेड अच्छा इस काम के लिए भी हम इस्तिखारा करें। मुझे फिर ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर मामले में जो थे इस्तिखारा किया करते थे। तो इसलिए इस्तिखारा जो है उसको हमने बहुत इंपॉर्टेंस अपनी ज़िंदगी में देनी है। ये कह रही है कि एट टाइम्स इवन आफ्टर इस्तिखारा थिंग्स डोंट वर्क आउट और गो रॉन्ग, दैट इज़ फ्रॉम द कदर। जी बिल्कुल। देखिए, हम समझते हैं कि मैंने इस्तिखारा किया, इस्तिखारा बहुत अच्छा आया, अब सारी ज़िंदगी टिल वी डाई कोई मसला ही नहीं होगा। ऐसे थोड़ी है। वो तो अल्लाह ताला ने हमें कंपैरेटिव दिया होता है कि अगर आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस थी या उसी ऑप्शन को आपने येस या नो बोलना था, तो इसके येस बोलने में इन दैट गिवन मोमेंट आपका ज़्यादा फ़ायदा है, और उसको नो बोलने में आपका नुकसान, या जिस तरह से भी वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है, वो तो हमें कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ज़िंदगी में टेस्ट आने ही आने हैं, सिचुएशन चेंज होनी ही होनी है। आप देखिए ना, हमने इस्तिखारा किया, तमाम मामलात बहुत अच्छे थे, और शादी के मामले में टिपिकली लोग करते हैं। अब अगर उस इंसान की डेथ हो गई तो हम कहेंगे हैं मैंने तो इस्तिखारा किया था, डेथ कैसे होगी उसकी। अगर इस तरह के मामलात होने लगे फिर तो आप ये सोचें ना कि सब लोग इस्तिखारा करें कि भाई कोई मरे भी ना, तो ये तो नहीं होगा ना। बाकी मामलात तो बहुत सारे आपके आगे पीछे चलते ही रहेंगे। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को के ऊपर हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। चलें जी, आज की आयत को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ी आयत करेंगे लेकिन उनमें मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको समझना ज़रूरी है। तो हम शुरू करेंगे। हमने लास्ट टाइम ख़त्म की थी बात आयत नंबर 39 पे, तो आज हम कर रहे हैं आयत नंबर 40 से लेकर 46 तक। एक दफ़ा इनको गो थ्रू कर लेते हैं। या बनी इसराइल, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानो ताला अब क्या फरमा रहे हैं। बनी इसराइल को मुखातिब करके जो बात कही जा रही है, और उनको क्या कहा जा रहा है कि ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और सिर्फ मुझसे ही डरो, और उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई हैं, और उसके साथ तुम ही पहले काफिर ना बनो, और मेरी आयत को थोड़ी थोड़ी कीमत पर ना बेचो, और सिर्फ मुझसे ही डरते रहा करो। हक को बातिल के साथ मिला जुला कर ना करो, और ना हक को छुपाओ, और तुम्हें खुद उसका इल्म है। और नमाजों को कायम करो, और ज़कात देते रहा करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद ये कि तुम किताब को पढ़ते हो? क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं? सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, ये बड़ी चीज़ है मगर डरने वालों के लिए। और इसके बाद क्या फरमाया, जो जानते हैं वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं।
شروع سے اگر ہم تھوڑا سا کانٹیکسٹ کو بھی سمجھ لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس ریفرنس سے کیا کچھ بتا رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سورہ الفاتحہ میں دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ چاہیے، ان لوگوں کا راستہ چاہیے جس پہ آپ کا انعام ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سمندر کھول دیا علم کا کہ یہ اتنی صورتیں ہیں، 113 مزید صورتیں، آپ ان کو پڑھتے جائیں اور سیکھتے جائیں کہ اللہ کا انعام کن کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو کہ گمراہ ہو جاتے ہیں جبکہ یہ ہدایت موجود ہے. پھر ہم نے پروفائلز پڑھے، 4 پروفائلز پڑھے تھے. متقی کا پڑھا، اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا، مطلب جیسے ہی ہم نے سورہ البقرہ شروع کی تو الف لام میم، اس سے ہم نے سیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ شک نہیں کرنا، ڈاؤٹس کو اپنی زندگی سے نکال کے قرآن کو پڑھنا ہے. پھر ہم نے پروفائلز دیکھے، اس میں متقی کا پروفائل تھا، کافر کا تھا، منافق کا تھا اور فاسق کا تھا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اس میں جو ٹرم آئی تھی انداد، اس کو ہم نے بہت اچھی طرح ڈیٹیل میں پڑھا اور سمجھا. اس کے بعد ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کا مقصد، اور پھر شیطان کس طرح ہمارا دشمن بنا، اور شیطان سے ہم نے حفاظت کیسے حاصل کرنی ہے، ہم نے اس کی طرف توجہ دی. اب یہ ساری باتیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے سامنے لگاتار بہت سے جو آگے ہم لیسنز کریں گے ان میں ایک کیس سٹڈی جو ہے وہ پریزنٹ کی جا رہی ہے. اور یہ کیس سٹڈی کس کی ہے؟ دیکھیں ہم کیا ہیں اب اس وقت، ہو از دا چوزن امہ، ہم رول ماڈل سٹیٹس پہ ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے اب یہ رول ہمیں پورا کرنا ہے. تو ہم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے پہلے کون سی امت تھی جس کو یہی سٹیٹس ملا، اور انہوں نے کیا غلطیاں کی. ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان غلطیوں سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو زیادہ سٹرکچر کریں، زیادہ بہتر طور پہ گزاریں. تو وہ کون سے؟ بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے انعام کی تھی تم پہ، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور بس مجھ سے ہی ڈرو. یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے وہ کیا ہے؟ جو عہد ہے اللہ کا ہم نے پورا کرنا ہے پہلے. یعنی ہم لوگ تو یوزلی کیا کرتے ہیں، ہم شرطوں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے گا نا تو پھر میں نمازیں پڑھنی شروع کر دوں گی، اللہ تعالیٰ فلاں شخص میرا خیال رکھے گا نا تو پھر میں بھی قرآن پڑھوں گی اور میں عمرہ کروں گی اور میں حج کروں گی. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم اپنا عہد پورا کرو. اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا کیا عہد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے بندے بن کے رہیں گے اور کوئی غلط کام نہیں کریں گے. تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے. تو اپنی زندگی میں یاد رکھیں آپ کو پہلے اپنا رول پورا ادا کرنا ہوگا. جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ہم اپنا کام نہ کریں اور ایکسپیکٹ کریں کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کچھ کر دیں. حالانکہ آپ دیکھیں اگر تھوڑا سا لاجیکلی بھی دیکھا جائے، ہم اکثر کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر کیا کہا؟ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس مجھ سے ہی ڈرو. کیونکہ ہماری زندگی کا اس وقت میجر چیلنج یہ ہے، ہم لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں. ہر وقت ہمیں یہی فکر کھائی جاتی ہے فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کرے گا. آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ سے کوئی گناہ ہوا ہوتا ہے نا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کر لی ہوتی ہے. ابھی ہم نے کل پڑھا تھا التواب، اللہ تعالیٰ التواب ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا. لیکن ہمیں ڈر لوگوں کا ہوتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لوگ نہیں معاف کرتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے سچا اور کھرا کرنا ہے. جب ہمیں صرف ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا تو پھر ہم اپنے بہت سی چیزوں کو سٹریم لائن کر لیں گے. اسی لیے آیت نمبر 41 میں آتا ہے، اور ایمان لا اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے گروہ کی طرح انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، اور نہ تم میری آیات کو ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت پر بیچنا شروع کر دو. یہ بنی اسرائیل کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ ان سے جا کے فتوے مانگتے تھے اور وہ ان کے مطلب کہ ان کو فتوے دیتے تھے اور اپنے بینیفٹس لیتے تھے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور بس میرا ہی تقوی اختیار کرو. ثمناً قلیلا، یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان کو تھوڑی قیمت کے بدلے دے دینا، انشاءاللہ اس پہ ہم آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے.
لیکن ایک چیز جو ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل میں، وہ ہمیں کیا نظر آئے گی کہ جب عوام الناس جاہل ہو جاتی ہے نا، یعنی عوام الناس کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے کوئی مولوی صاحب چاہیے جن سے انہوں نے پوچھنا ہے اور انہوں نے سیکھنا ہے. جب عوام الناس ایسی ہو جائے نا تو وہ علماء کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، کہ علماء بھی ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ تو جاہل ہیں، کوئی مجھے میری اتھارٹی کو کوشچن نہیں کرے گا. اور شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، اور اسی وجہ سے کئی دفعہ وہ بھی غلط کام کر جاتے ہیں، وہ بھی پیپل پلیزنگ میں چلے جاتے ہیں. لیکن عوام جتنی اسٹرانگ ہوتی جائے گی تو پھر علماء کا لیول جو ہوتا ہے نا وہ بھی بہت اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی ویل ایکوپڈ ہوں. اور اس کی بہت سمپل سی مثال ایسے ہوتی ہے، جیسے دیکھیے اگر آپ کے سر میں درد ہوتی ہے تو آپ، یا پیٹ میں درد ہے، کبھی پیٹ خراب ہے، فلو ہوا ہوا ہے، چھوٹا موٹا علاج ہم سب گھر میں کر لیتے ہیں. اور چھوٹے موٹے علاج میں ادویات بھی شامل ہیں، ہم میڈیسنز بھی لے لیتے ہیں. اور ڈاکٹر نہیں ہوتے، ہم نے میڈیسن نہیں پڑھی ہوتی، لیکن ہم اپنے آپ کو اتنا اکوپ تو کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھی یہ کام ہم کر لیں. ہاں اگر ہمیں لگے کہ میں نے 2 دن 4 دن میڈیسن لی ہے، نہیں آرام آ رہا، اب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اور اگر ہمیں لگے کہ اس ڈاکٹر سے بھی آرام نہیں آ رہا جو گلی محلے میں ہے، اب ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. پھر کبھی کبھی ہم ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں. تو یہی پروسیس ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے روحانی طور پہ، تو کون سی آیات سے مجھے کیا پتہ چلتا ہے. ہمارے تو بیسکس ہی اتنے ویک ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اکثر اوقات پھر ٹربلڈ رہتے ہیں. پھر کیا کہا، اور نہ تم ملاؤ حق کو ساتھ باطل کے، اور نہ تم چھپاؤ حق کو حالانکہ تم تو علم رکھتے ہو. یہ بھی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ کے کانسیپٹ ویک ہوتے ہیں یا پیئر پریشر ہوتا ہے یا پیپل پلیزنگ میں جاتے ہیں تو آپ حق اور باطل کو ملاتے ہیں. اور بنی اسرائیل کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے نا کہ ان کے پاس یہ انڈیکیشن تھی کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اور ان کے پاس چین آف پروفٹ ہوڈ تھی، تو وہ بہت اس چیز میں پرائیڈ لیتے تھے کہ اب آخری پیغمبر بھی جو ہے وہ ہماری چین میں سے آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا. اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا سور پوائنٹ بن گیا کہ کیوں یہ پروفٹ جو ہیں وہ دوسرے چین میں سے آئے. اور اسی وجہ سے وہ پھر بہت سی باتیں چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں میں مسئلے مسائل تھے. اب ان سب مسئلے مسائل کا حل جو ہے ورس نمبر 43 اور 44 میں آ رہا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اسٹیبل فیکٹرز آ جائیں، ہم اپنی زندگی میں بہت سارے چیلنجز سے اچھی طرح سے ڈیل کر سکیں، تو ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنا ہوگا. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، آپ جماعت کی نماز کی امپورٹنس بتائی گئی ہے، ہیلدی سوشلائزیشن آپ کی لائف میں نہیں ہوگی، تو پھر آپ ہر وقت پریشان رہیں گے. اللہ کا حق دینا، اللہ کے حق میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، نماز پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے. اور پھر لوگوں کی حقوق دینا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ آپ کو یہ پتا ہو کس ریلیشن شپ میں میں نے کتنا انویسٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہوئی ہے. اگر آپ صحیح ریلیشن شپس میں صحیح طرح سے انویسٹ نہیں کرنا جانتے، پھر آپ پرابلم میں رہتے ہیں. یا یہ کہ جیسے کبھی کبھی ہماری مینٹل ہیلتھ کیوں خراب ہوتی ہے، ہم اپنی طرف سے انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ ہمیں ڈیفیکلٹ ٹائم دے رہا ہے. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کہاں پہ ہوگی. تو وہاں پہ بھی ہمیں طریقے آنے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں میں نے لائن ڈرا کرنی ہے. اور کیس ٹو کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ کیسز میں آپ کسی ایکسپرٹ سے بھی مشورہ لیں گے تو وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں. کچھ کیسز میں وہ کہیں گے آپ تھوڑا سا ان کو وقت دے دیں. کچھ کیسز میں آپ کو دونوں کو وہ کوئی نہ کوئی شرائط بتائیں گے کہ ان شرائط پہ آپ اپنے رشتے کو قائم کر لیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے لیے ہم کوئی ایک جنیرک فارمولا نہیں دے سکتے. اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ جیسے کئی دفعہ ہم بہت مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں اور ہم سے کوئی بھی کام صحیح نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو آپ اس میں نا اپنی نمازوں کی کوالٹی کو اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ گھر میں جو بھی موجود ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریں. ایون جن کو یہ OCD کا مسئلہ ہوتا ہے، اب وہ باتھ روم میں گھس جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے اور گھنٹوں وضو کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ آپ اپنے کسی بھی فیملی ممبر کو ساتھ لے جائیں اور آپ دونوں مل کر وضو کر لیں. کیونکہ آپ کو ابھی مینٹلی بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈی کلٹر کرنے کی ضرورت ہے. تو تب تک
کوئی بھی جو شخص آپ کے ساتھ وضو کر رہا ہوگا تو وہ آپ کو ری ایشورنس دے گا کہ بھی کیونکہ میں نے بھی وضو کر لیا اور آپ نے بھی وضو کر لیا. اسی طرح نماز میں بھی وہ کئی دفعہ بہت ٹربلڈ رہتے ہیں، تو نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں. جب آپ گھر میں کسی کے ساتھ پڑھ لیں، 2 بہنیں ہیں یا مدر ڈاٹر ہیں، وہ مل کے پڑھ لیں، اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیں گے. آپ کے پاس پھر آپشن نہیں رہتی نا کہ آپ پرفیکشن میں جائیں کہ میں نے اس طرح سے کام کرنا ہے. پھر کیا کہا گیا؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو اس کتاب کی. افلا تعقلون، تو کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے. یہ کافی ایک ڈیفیکلٹ بات ہے جو ہمیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. جب ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی آپ دیکھیں ہم اپنے گھر میں ہر ایک کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں، مثلا گریٹیچیوڈ بتا رہے ہیں، شکر گزاری بتا رہے ہیں. کئی دفعہ آپ تھیراپی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں کوئی نہ کوئی کلائنٹ آپ کو کہتا ہے میں تو ڈاکٹر کنول اپنے ساری فرینڈس کی کاؤنسلر ہوں اور میں اپنے سارے جاننے والوں کو اتنے اچھے اچھے مشورے دیتی ہوں، لیکن پتہ کیوں میں اپنی دفعہ فیل ہوگی، مجھ سے نہیں چیزیں مینج ہو رہی، آئی ایم گوئنگ کریزی مائی سیلف. تو اصل کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ہم انہی فارمولاز کو اپنے پر بھی لگا سکیں. جیسے مجھے بھی کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے لوگوں کے اتنے اتنے کمپلیکیٹڈ مسئلے سنتی ہیں تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا. تو ان کو میں یہی بتاتی ہوں کہ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ، ایک تو میں اسکل بیسڈ کاؤنسلنگ کرتی ہوں جس میں میں اسکل سکھا رہی ہوں. جب میں اسکل سکھا رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں اپنے اوپر بھی ورک کر رہی ہوتی ہوں. ملتے جلتے مسئلے ہم سب کے ہوتے ہیں، تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا یہ میں ان کو ایڈوائز کر رہی ہوں تو یہ میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے بھی اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ویسے بھی جب لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آتی ہے نا تو آپ کی طبیعت ویسے ہی فریش ہو جاتی ہے، آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے. کئی لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں اور آپ ان کے لیے کیا کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سیلف نگلیکٹ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اور گھر والوں کو سب کو ناشتہ بنا کے دے رہے ہیں، خود ناشتہ ہی نہیں کر رہے. گھر والوں کو سب کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ اسکرین ٹائم کم کرو، خود اپنا کم نہیں کرے کیونکہ بہت زیادہ رونا آ رہا ہے تو اسکرولنگ پہ اسکرولنگ چل رہی ہے. اسی طرح اگر کوئی بھی ہم سے آ کے بات کرے اور ہمیں اپنا مسئلہ بتائے جو ہمارے جیسے نیچر کا ہے، تو اپنے آپ کو تو ہم کوئی سپیس ہی نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں تمہاری ہمت کیسی ہوئی کام کرنے کی. اچھا کوئی اور ہمیں وہی مسئلہ بتائے تو ہم اس کو اتنا ری ایشور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تم فکر نہیں کرو، انشاءاللہ اللہ تم سے راضی ہوگا. کوئی ہمیں پوچھے کہ میں نے اتنی توبہ استغفار کی ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیے کہ نہیں، ہم کہیں گے نہیں 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 نہیں، میرا اللہ کے بارے میں بہت اچھا گمان ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ضرور قبول کی ہوگی. لیکن اپنے بارے میں ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا ہوگا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک، تو اپنے آپ کو ہم ہیل نہیں کرتے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں ساری باتیں. اور اسی لیے بہت سارے ایسے لوگ جو دین کو بھی پریکٹس کر رہے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کے ساتھ بھی اپنی زندگی گزارے ہیں، ان کے لیے ایک ٹرم میں یوز کروں گی، اس کو ہم کہتے ہیں کمپیشن فٹیگ. کمپیشن فٹیگ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے اتنے دکھ میں رہتے ہیں کہ اپنے کرنے والے کام سارے بھول چکے ہوتے ہیں. اس کو کمپیشن فٹیگ کہتے ہیں. آپ کو کسی کی بات سن کے ساری رات نیند نہیں آئی، آپ ساری رات دکھی رہے، آپ اور زیادہ ڈپریس ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بہت ہڈن گلٹ ہوتا ہے. کبھی کبھی امپوسٹر سنڈروم بھی آ جاتا ہے، جس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بیسیکلی ہم اپنے سیلف کیئر کو نہیں فالو کر رہے ہوتے. تو یہ یاد رکھیں کہ اپنا خیال رکھنا جو ہے نا، یہ سیلفش نہیں ہوتا. ہمارے اندر اور باہر کی زندگی میں کنسسٹنٹ پیٹرن ہونا چاہیے. ہم اپنا خیال رکھیں گے تو پھر ہم دوسرے لوگوں کو بتا پائیں گے. میں نے جب لائف سٹائل میڈیسن کی ڈگری کی تھی نا، تو مجھے جو بات، کیونکہ ایسی آیات قرآن پاک میں اور جگہوں پہ بھی آتی ہیں، تو اس میں نا آپ کو پتہ ہے ہمارے پورے ماڈیولز تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا. اور ہمارا جب وائوا ہوتا تھا، جو میں نے یہاں پہ لوکل ڈگری کی تھی، اس میں وہ ہم سے وائوے میں صرف یہ پوچھتے تھے آپ اپنا بارے میں بتائیں، آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، لائف سٹائل آپ کا کیسا ہے، آپ نے کس چیز کو امپروو کیا، آپ نے کس چیلنج کو ٹھیک کیا. یعنی جب تک ہمیں سکھایا ہی جاتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. اگر ہم اپنے اوپر کام کرتے ہیں، ہم آٹومیٹکلی دوسرے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں تو وہ بات ہوتی ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اپنے پر کبھی رحم نہیں کیا، دوسروں کے لیے سب ہے لیکن خود کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جی اس کو تو ٹھیک کرنا ہے نا.
اپنے لیے بھی کمپیشن ہونی چاہیے، ہماری اپنا بھی خیال رکھنے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم کسی کی ہیلپ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک. اور ہم کیا کریں، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، ہم بھی تلاوت کر رہے ہیں، تو ہمیں خود اس بات پہ یقین ہونا چاہیے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں. افلا تعقلون، عقل کو استعمال کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آج کل میری مارننگ میں بھی ایک کلاس ہو رہی ہے نا، تو اس میں ہم ماڈسٹی کا جرنی ایک کر رہے ہیں. تو اس میں بھی کچھ مدر جیسے بار بار پوچھتی ہیں کہ اچھا بچیوں کو یہ کیسے کرائیں، وہ کیسے کروائیں. تو میں ان کو کہتی ہوں آپ کسی کو زیادہ نہ کہیں، ایک سرٹن لیول تک آپ نے سب کو کہنا ہے. آپ اپنی عبادت کو امپروو کر لیں، اپنے لائف سٹائل کو امپروو کر لیں، تو آپ کے گھر کے افراد آٹومیٹیکلی اس کا امپیکٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو کیونکہ اگر آپ خود نہیں کریں گے نا، آپ کی رول ماڈلنگ اچھی نہیں ہے، آپ بچوں کو اتنا ڈانٹ رہے ہیں. میرے پاس جیسے ایز اے ڈاکٹر میں دیکھتی ہوں کہ مدرز آتی ہیں اور اتنا بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں، ٹارچر دے رہی ہیں کہ دیکھیں جی یہ کھانا نہیں کھاتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. تو میں پوچھتی ہوں کہ آپ کھاتی ہیں؟ پھل نہیں کھاتا. آپ کھاتی ہیں؟ دودھ نہیں پیتا. آپ پیتی ہیں؟ نہیں. ہر چیز میں یہ جواب ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ بچے تو رول ماڈلنگ سے سیکھتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں خود سے وہ اپنے لیے کام کرتی، دوسروں کو آپ کہتے رہتے ہیں. آفٹر نیولی میرڈ لائف چیزیں مینج نہیں ہو پاتی، اپنے ساتھ زیادتی رہتی ہے، اپنا خیال ہی نہیں رکھ پاتے. اچھا، دس از ناٹ اباؤٹ میرج. آپ کے ایکچولی یہ پیٹرنز دو جگہوں سے مرج ہوتے ہیں. ایک آپ کا لائف سٹائل شادی سے پہلے کیسا تھا. اگر آپ شادی سے پہلے نکمے ہیں، آپ کو رسپانسبلٹی سے اپنے کام نہیں کرنے آتے، تو شادی کے بعد تو آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے نا. کیونکہ دیکھیں شادی سے پہلے اگر ہم کوئی ایٹیٹیوڈ اپنے پیرنٹس کو دیتے ہوئے ہیں تو وہ پھر بھی ہضم کر جاتے ہیں. شادی کے بعد تو وی آر ان اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ. اٹس ناٹ لائک ان لاز برے ہیں، لیکن ناؤ وی ہیو ٹو ایکٹ ایٹ اے ڈفرنٹ میچورٹی لیول. تو وہاں پہ تو پھر ہمیں مسئلے آ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھیں، دوسرا جو ہمارا سورس ہوتا ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، کہ اسپیشلی لڑکیاں مدر سے سیکھتی ہیں، یا لڑکیاں دوسرا جو دیکھتی ہیں وہ دیکھتی ہیں اپنے فادرز کو نا، وہ فادر فگر جو ہے وہاں سے لے کر آتی ہیں امپریشن. تو اگر مدر جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اندر وہ ایکٹیویٹی آئے گی. اور اگر مدر بھی انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایز اے فیلئر پریزنٹ کیا ہوگا تو پھر آپ بھی اسی چیز کو کیری کر سکتے ہیں، اسی طرح کا سیلف پیٹی ماڈل اپنے لیے بنا سکتے ہیں. سو دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم سب اپنا ماڈل بہت اسٹرانگ کریں، تاکہ ہم آگے سے جو اپنے بچے ہیں ان کو بھی صحیح چیز سکھا سکیں. Some wives are attention seeking, zero eating, zero behavior, zero self care. So husbands start giving them attention, but that's not a healthy approach. ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا، کوئی ایسی بیوی کو خاص اٹینشن نہیں دیتے، وہ بس تنگ ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے. وہ صرف اپنے تھوڑی دیر کے لیے اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہیلدی طریقے سے جب آپ کام کرتے ہیں، یہ تو دیکھیں ایموشنل ڈمپنگ والی چیز ہو جاتی ہے نا، کہ آپ زبردستی ان سے کوئی کام کروا رہے ہیں. ہیلدی ڈومین نہیں ہوتی ان کے اندر بھی. وہ پھر جب اکیلے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچتے ہیں اور کیا کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. تو عقل سے کام لینا ہے. اچھا، اب یہ سارا پیکج آپ اپنی زندگی میں کیسے اسٹرانگ کریں گے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. یعنی جب ہم بار بار اپنے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں مدد ہمیں مانگنی ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں دو یعنی اسٹرینتھ ہیں ہمارے ساتھ، دو ویپنز ہیں ہمارے ساتھ، صبر اور نماز. ان دونوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. یہ دو پلرز ہیں، اور ان دو پلرز کے ساتھ آپ کی زندگی میں ریزیلینس آتی ہے. صبر کیا ہے؟ آپ کی اندر کی ریگولیشن ہے. اور نماز کیا ہے؟ آپ کا ایک ایکسٹرنل وہ پورا پوسچر ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو صبر جو ہے وہ پیسیو چیز نہیں ہوتی ہے. اس کو کبھی بھی ہم نے پیسیو نہیں سمجھنا. ہمارے یہاں پہ صبر کا مطلب ہے، جب بھی کوئی لڑکی بولتی ہے یا خاتون بولتی ہے میں نے صبر کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری بہت سفرنگ ہے. آپ نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے، مطلب پہاڑ جیسی زندگی میں نے صبر کے ساتھ گزاری. اف 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 تباہیاں تھیں، اس کا مطلب ہے میری زندگی میں، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھے ٹارچر کیا. جبکہ صبر جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں آپ کے اندر بڑے کنسسٹنٹ پیٹرن ہیں. آپ اللہ کی اطاعت میں بڑے کنسسٹنٹ ہیں، آپ گناہوں کو اوائڈ کرنے میں بڑے کنسسٹنٹ ہیں، اور آپ کی زندگی میں جب کوئی مشکلات آتی ہیں تو آپ بڑی ایموشنل اسٹیبلٹی کے ساتھ ان کو مینج کرتے ہیں. صبر جو ہے نا بیسیکلی یہ اس سے جم جانا، فریز ہو جانا. آپ نے اپنے آپ کو تھام لیا، کرائسس آیا آپ نے اپنے آپ کو وہیں روک لیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں فائٹ اینڈ فلائٹ سسٹم اور فریز کا سسٹم کسی وجہ سے ہی دیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری باڈی کو بھی روک لیتے ہیں ایک دم.
لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم وہ پورے ڈیم جو ہے نا ان کے سپل اوور کھول دیتے ہیں، اسی لیے ہم سے صبر نہیں کیا جاتا. تو صبر جو ہوتا ہے اس سے بہت ایموشنل ریگولیشن ہوتی ہے. یہ کنٹرولڈ رسپانس ہوتا ہے جب بھی آپ کے اوپر ایموشنل پریشر آئے. اگر آپ اپنی زندگی میں یہ فارمولا بنا لیں کہ آپ نے جب مائنڈ کیا ہوا ہے نا، یا جب آپ بہت زیادہ ایموشنل ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا، آپ نے اس کو چپ کر جانا ہے. ہماری پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں صبر کا طریقہ نہیں آتا، ہم کنسسٹنٹ نہیں ہے نا. ہم کہتے بھی ہیں میرے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. تو صبر میں آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہوگا اپنے صحیح کام کرتے ہوئے، اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا. اور اس میں کیا ہے کہ جب آپ ایموشنل ہیں اور آپ کو خود ایک دم سمجھ آ جائے، آپ کی سیلف اویئرنیس اتنی، آپ کو پتہ چل جائے مجھے اس کا بہت غصہ آیا ہوا ہے، مجھے بہت رونا آ رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، تو ہمارے یوزلی کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا جی چلو صبر کر لو. صبر کرنے کا مطلب ہے جو مسئلہ ہے نا، جو چیز آپ کو بادر کر رہی ہے، اس کو دفن کر دو کہیں اور ہضم کر جاؤ، اور کسی کے سامنے بات ہی نہیں کرنی، برداشت کر لو، جوتے کھاتے رہو، مارے کھاتے رہو، اور ٹارچر میں رہتے رہو، اور اپنی زندگی کو تباہ کر لو. صبر یہ نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ بیکاز آئی ایم ویری اپسیٹ رائٹ ناؤ، تو چلے میں تھوڑا سا ٹائم لے لیتی ہوں، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن، میں اپنے آپ کو اسٹیبل کرتی ہوں.